बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज का हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत ने अब तक 4 साल में, 4.25 साल में क्या खोया, क्या पाया। एक तरफ तो हुकूमत के सर पर लॉन्ग मार्च का ख़तरा मंडला रहा है। लॉन्ग मार्च होती हुई अपोजिशन मुत्तहिद होकर लॉन्ग मार्च होती हुई नज़र आ रही है, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को ये क्यों कहना पड़ा कि अब हमें अदम एतमाद का वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ रिस्क लेना पड़ेगा। ये रिस्क से क्या मुराद है? क्या वो ख़ुद भी रिस्क पर हैं? एक तरफ अपोजिशन घबराई हुई है क्योंकि उनका इत्तेहाद भी हमेशा ख़तरे में रहता है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट घबराई हुई है। अगर गवर्नमेंट घबराई हुई ना होती तो इस वक्त लॉन्ग मार्च को रोकने की पूरी तैयारियां ना की जा रही होती, बल्कि अपने उस वादे को निभाने की कोशिश की जाती कि जब कहा गया था कि आप शौक से लॉन्ग मार्च करें, अगर हम डिलीवर न कर पाए तो हम कंटेनर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे खिलाफ आएँ। अगर अब ऐसा कुछ किया जा रहा है, अगर हुकूमत ने ऐसी चीज़ें डिलीवर की हैं, वो समझते हैं कि आवाम हमारे खिलाफ नहीं निकलेगी, तो फिर उनको आने दिया जाए, उनका शौक पूरा करने दिया जाए, उनकी नंबर गेम कम होगी। लेकिन घबराहट कुछ दोनों तरफ है। इस हवाले से बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस की वजह से जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का तूफान आ चुका हुआ है, और वो हर 15 दिन के बाद कभी बिजली की सूरत में, कभी डॉलर की सूरत में, कभी पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में, कभी गैस के रेट्स की सूरत में आवाम पर जो थोपा जा रहा है, फिर इसी तरीके से टैक्सेस की सूरत में, ये तूफान आखिर कब तक बढ़ता चला जाएगा? कब तक ये हुकूमत अपनी नाकामियां, अपनी नाअहलियां पिछली गवर्नमेंट्स पे डालेगी, और इसका सलूशन सदेबाब क्या होगा? इसके साथ साथ जो हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद है, उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या अगली कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे पीटीआई गवर्नमेंट आती है या आने वाली कोई दूसरी गवर्नमेंट है, उनके पास ऐसा क्या जादुई चिराग होगा कि वो इससे निपट सकेंगे, इसको फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ दिलवा सकेंगे, या फिर जैसे आलमी मंडियों में एक दफ़ा पेट्रोल का रेट जब बढ़ता है तो पाकिस्तान में भी उसका फ़र्क पड़ता है, वो रेट बढ़ता है, लेकिन जब आलमी मंडी में पेट्रोल का रेट कम होता है, पेट्रोलियम मसनूआत का रेट कम होता है, तो उसका पाकिस्तान को कहीं भी फ़ायदा नहीं होता। ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ऐसा ही होगा? आने वाली गवर्नमेंट भी कुछ इसका सदुपयोग कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? इसके साथ साथ बल्दियात के हवाले से भी आज बात करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियात में खान साहब ने कहा कि हम इख्तियारात नीचे लेवल तक सब तक पहुँचाएँगे ताकि आवाम को डायरेक्ट उसका रिलीफ मिले। किस हद तक खान साहब इस टारगेट में, इस प्रॉमिस में कामयाब हो सके हैं? मजीद क्या होना चाहिए? इन तमाम हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें सीनियर तज्जियाकार हैं राना शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इनके साथ आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, मेंबर चकलाला कैंट बोर्ड रावलपिंडी वार्ड 8 से ढेरी हसनाबाद इनका इलाका है, चौधरी नुमान शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप दोनों मेहमान को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि मैंने पीटीआई गवर्नमेंट की बात की है, पीटीआई गवर्नमेंट के जो नारे थे वो तो सबके सामने है, बारहा इस पर बातचीत हो चुकी है, उन चीज़ों को बार बार डिस्कस करने का मकसद नहीं है। इस वक्त मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा लॉन्ग मार्च के हवाले से, आपने या गवर्नमेंट ने, चूँकि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने लॉन्ग मार्च रोकने की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है या वेलकम करने की तैयारी कर ली है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, बिल्कुल, तो मैं उस बारे में यही कहना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च करना हर जमात का हक है। ठीक। और ये जमहूरियत है, हम समझते हैं कि वो आएँ और इंशाल्लाह ताला हम उन्हें वेलकम भी करेंगे। जिस तरह कि जैसा कि आप सबको पता है कि पहले भी जो है एक लॉन्ग मार्च हो चुका है, और ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है ये भी उसी तरह ही कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए अगर वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, जैसा कि आपने बात की कि कंटेनर भी जो है आप लोगों ने कहा था, हम इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे, और लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए, और लॉन्ग मार्च जो है वो ज़रूर करें। और इसी तरह ही जिस तरह पहले लॉन्ग मार्च हुआ था, ये लॉन्ग मार्च भी उसी तरह ही टाइम फिश हो जाएगा, बकौल आपके फेल हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा ठीक है राना साहब, आप इस हवाले से मुझे बताइएगा, एक तरफ अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है, आप इसमें क्या तज़िया दे सकते हैं? आप समझते हैं इसमें ये क्या, इसमें हकीकत क्या है? एक तरफ अपोजिशन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है, क्योंकि अपोजिशन में भी कोई एक जमात
مضبوط نہیں ہے. اتحاد اور اتحاد کا بھی خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے. لیکن دوسری جانب مریم نواز نے کل کہا کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا رسک لینا پڑے گا. یہ ابھی تک بات رسک پہ ہی ہے؟ یہ ہمیشہ ہی رسک پہ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہ ہو, سیاسی سوچ نہ ہو, عوام آپ کے ساتھ نہ ہو. سیاسی نظریہ سوچ کسی کے پاس بھی نہیں. کسی بھی سیاسی یہ افسوسناک معاملہ پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے افسوسناک المیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر شخصیات کی سیاست ہے کہ یہ نواز شریف ہے, یہ عمران خان ہے, یہ مولانا فضل الرحمان ہے, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہے, یہ شہید بھٹو ہے. کوئی بھی جماعت اقتدار میں آئی, اور چاہے اس نے پیپلز پارٹی تھی, چاہے وہ نون لیگ تھی, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, انہوں نے عوام کا نام تو ضرور لیا, لیکن جب وہ اقتدار کی مسرت ان کے پاس آئی اور وہ غلام گردشوں میں پہنچے تو انہوں نے عوام کو بھلا دیا. استعمال بھی عوام کو کیا, انہوں نے عوام کو استعمال کیا, لیکن عوام کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور سے ہوئے. اگر آپ کی بات کو بالکل درست مان لیجیے, یقیناً آپ کا ایک تجزیہ ہے, آپ نے ایک وقت گزارا ہے, سینئر صحافی ہیں, تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسک پہ ہونے کے بعد اگر رسک پر ہیں اور ان کے پاس ویژن بھی نہیں ہے پراپر جو تو یہ رسک ہی ہونا چاہیے, تو پھر لانگ مارچ آپ سمجھتے ہیں پھر کامیاب ہوگا؟ سر یہ جو رسک والی بات ہے نا, میں یہاں پہ آ رہا تھا, یہ جو رسک ہے, مریم نواز نے کیوں کہا کہ انہیں جو یقین دہانیاں ہو رہی ہیں اپوزیشن کو یا پوزیشن کو, یعنی حکومت کو, ان کو الگ الگ جو ہے وہ کھڑکیاں, اپنے اپنے دروازے ہیں, اپنے اپنے پوائنٹس ہیں, وہاں سے تمام لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں. ابھی جو آپ کو اس وقت ملک میں ہلچل نظر آ رہی ہے, اور پچھلے 4-6 ہفتوں سے وہ شدت کے ساتھ, جب سے نیا سال شروع ہوا ہے, آپ کو یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں جانب سے, آپ کو جو ہے سینٹ میں بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے. کل بھی اپوزیشن کو وہاں پہ شکست ہوئی ہے, اس سے 4 دن پہلے بھی شکست ہوئی تھی. IMF کے بل پر بھی اپوزیشن کو شکست ہوئی تھی, لیکن اب آج پھر اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی تیاریاں کر رہی ہے. ایسے ہی تو انہیں تو وہ اشارے مل رہے ہیں, تو یہاں پہ عوام کا کوئی رول بنتا ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر رسک والی بات, ایک دفعہ ان کو ملتی ہے, مہینہ 1.5 مہینہ ہلچل ہوتی ہے, پھر اشارے ختم ہو جاتی ہیں, پھر 6 مہینے بعد پھر اشارے ملتے ہیں. چودھری صاحب بھی آئے, انہوں نے یہاں پہ آ کے لم اٹھایا اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے, پھر اشارے. یہ سرکس ہے, یہ یہاں پہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ ایک سرکس میں جس طرح آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں, آپ ایک تماشا دیکھتے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ معاہدہ ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں اور ان اداروں میں اور ریاست میں کہ انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, لیکن اس دوران اس سرکس میں جو بہتر پلے کرے گا, یعنی وہاں پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے ایڈیشن لیتے ہیں کسی بھی پروگرام میں, تو جو اچھا پرفارم کرتے ہیں آپ اسے آگے سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اگلی سلیکشن ہونی ہے 2023 کی, یہ اس کا اصل میں تیاری ہے. اچھا, ایک آخری چیز بتائیے گا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا رسک ہے, ساری چیزیں بات سمجھ آ رہی ہیں, پھر لانگ مارچ تو پھر اس کو ایج تو اس کو فائدہ تو جائے گا, گورنمنٹ کو جائے گا, پھر لانگ مارچ آپ کو سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ یہی فائدہ نقصان والی کہانی نہیں ہے نا شاہ صاحب, معاملہ تو یہی بنا ہوا ہے. اگر یہاں پہ عزت اور بیزتی والا معاملہ ہو, یا فائدے اور نقصان والا بات ہو, یا سیاست کی بات ہو, تو کوئی بھی پارٹی ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گی. یہ سرکس کا ایک راؤنڈ ہے, یہ تو راؤنڈ چلا ہوا ہے, سب ڈرامہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ڈفرینٹ انداز سے تجزیہ کیا ہے رانا صاحب نے اس حوالے سے. چلیے سب تھوڑا سا ہمیں مزید اس حوالے سے بتائیے گا, چونکہ آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا سم ٹائم مشکل بھی ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں غلط اور صحیح ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن حالات کا تقاضا ہوتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ہم بار بار جاننا چاہیں گے کہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے, پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ہے, بجلی کے حوالے سے ہے, ہر 2-3 دن کے بعد کوئی بریکنگ نیوز دی جاتی ہے, عوام کے اوپر کچھ طوفان لا کھڑا کر دیا جاتا ہے مہنگائی کے حوالے سے. جب بھی آپ مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اوپر سے جا رہی ہے. تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ, یا پھر وہی جسٹیفیکیشن ہے پرانے حالات خراب تھے اور اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں, پتہ نہیں کب تک ٹھیک ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے, کیا تسلی, کیا کچھ پتہ نہیں چل رہا. اچھا سر, اس میں آپ کو شاہ صاحب آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ہماری اسی حکومت میں آپ کو جیسا کہ یاد ہوگا کہ یہی جو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں ہیں جو وہ 70-80 روپیز تک بھی آئی تھیں.
آپ کو یاد ہوگا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ہے وہ سارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہے. جی, تو جیسا کہ کرونا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگے ہوئے تھے, پیٹرول اتنا یوز نہیں ہو رہا تھا, جس وجہ سے جو ہے پیٹرول جو ہے وہ, لیکن جس ریشو کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریٹ کم ہوا تھا اس ریشو کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا تھا. لیکن اس ٹائم پہ گورنمنٹ نے پوری ایمانداری سے بینیفٹ لیے تھے اس کے کہ ٹھیک ہے جی وہ پرسنٹیج ہمیں اس وقت بھی نہیں ملی تھی. لیکن آپ یہ کہتی ہیں کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی جب کووڈ کی جو اومیکرون کی لہر آئی ہے اس وقت بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ ریٹس کم ہوئے, لیکن اس کا بینیفٹ نہیں اتنا ہی ملا ہے پاکستان کو کہ وہ رکے رہے, ریٹس کم نہیں ہوئے, اتنا ہی بینیفٹ ملا ہے. ہاں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اسی طرح بجلی کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے, یا جو ٹیکسز کے حوالے سے جو ہر روز نئے نئے ٹیکسز انٹروڈیوس کروائے جائیں, نئے نئے ناموں سے انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو تو سبسیڈائز کرنا چاہیے. گورنمنٹ تو غریب عوام کے ووٹ لے کر آتی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو ان کے حوالے سے کوئی ورکنگ کریں, یا وہ صحت کارڈ دے کے, یا وہ پیٹرول پمپس کے اوپر جا کے یہ پروو کرے کہ میں ایک غریب اور شریف آدمی ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد شاید کوئی ریلیف مل جائے 2-4 روپے کا. تو جنرلی کوئی پرنسپل شاہ صاحب, عوام جو ہے, میں گزارش کر دوں, میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں ان 3 لیڈروں میں شامل ہیں, یعنی 71 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو چھوڑ کر, یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف اور عمران خان. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار میں آسانیاں ملی اور ان کی بات کو عوام نے توجہ سے سنا, ان کی آواز پر لبیک کہا. عمران خان 2014 سے لے کر 2017 تک پاکستان کا وہ خوش نصیب لیڈر تھا کہ اس نے اگر دن کو کہا کہ یہ رات ہے تو لوگوں نے تسلیم کیا کہ یہ رات ہے. اگر عمران خان اس زمانے کے اندر لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کر دیتا, بتا دیتا کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں, یا اگر میں نے پاکستان کو ایک اچھا فلاحی مملکت میں بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے مہنگائی بھی کرنی پڑے گی, بڑے فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. لیکن یہاں پر ہوا کیا کہ خان صاحب کا اور اس کی ٹیم کا کہنا کیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی, یہاں پر جو ہے یہ سبزیوں کی قیمت نہیں بڑھے گی, آپ کی کچن کی چیزوں کی قیمت نہیں بڑھے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, آپ کو گھر ملے گا. ایسے وعدے کیے کہ آج وہ پورے نہ ہونے پر لوگ دل شکستہ ہیں, لوگ اس کی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. بنیادی وجہ یہ درست ہو گیا, ٹائم کی بھی کمی ہے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے, میں وہ اپنا کلیئر کرنا چاہوں گا. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو اتنے غور سے کیوں سنا گیا؟ کیا اس جو دور سے, جو پاکستان جس دور سے گزر رہا تھا وہ نون لیگ کا دور تھا, اس دور میں لوگ اس قدر تنگ آ چکے تھے مہنگائی سے, ڈپریشن سے, باقی معاملات سے, جس کے بعد وہ تبدیلی چینج چاہ رہے تھے اور عمران خان کو انہوں نے سنا. تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ گولڈن پیریڈ تھا, سب کچھ باتیں ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو دکھ اور تکلیف کا ٹائم تھا عوام کے لیے, وہ بھی کوئی اتنا عوام کے لیے اتنا اچھا پیریڈ نہیں تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن عمران خان کو جو اتنی توجہ سے سنا گیا, اس کے لیے ایک ماحول باقاعدہ بنایا گیا, اس کے لیے جو کھیل کو ترتیب دیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں نون لیگ اپنا کام بڑی پیشن کے ساتھ کر رہی تھی, اور نون لیگ جیسا بھی کر رہی تھی, لیکن عمران خان کو ہیرو بنانے میں, عمران خان کو اس ملک کا لیڈر بنانے میں, عمران خان کو تبدیلی کا نشان بنانے میں, اور بھی بہت سے لوگ, نون لیگ کے خلاف سازش ہوئی ہے, بہت سی چیزیں شامل تھیں, بہت سی چیزیں شامل. میں سمجھتا ہوں کہ سازش ہوئی ہے, وہ اس لیے کہ اگر نون لیگ کو آپ کھلے دل کے ساتھ اس کا ٹینیور پورا کرنے دیتے, اگر ٹینیور تو پورا کیا انہوں نے نہیں, ٹینیور پورا کرنے میں فرق ہے کہ جب آپ کہیں کہ آپ مشاہد حسین سید کو ہٹا دو, جب آپ کہیں کہ اپنے وزیر دفاع کو ہٹا دو, آپ وزیر اطلاعات کو ہٹا دو, تو پھر یہی بات ہے نا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ٹینیور پورا کرنے میں فرق ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہو ہر صبح, اس کو ادارے اس کی گوشمالی کر رہے ہو, اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آرڈر دے رہا ہو, اور دوسرا فرینڈلی یہاں پر آپ کا چیف جسٹس بھی ہو, اور یہاں پر آپ کا ادارے بھی آپ کے ساتھ ہو, ریاست بھی آپ کے ساتھ ہو. آپ کو میڈیا کو بھی کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ اچھی خبریں لکھیں, پازیٹیو خبریں لکھیں, بی پازیٹیو چیزیں ہیں, تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں تو ہیں بالکل, یہ وہی بات ہے, سرکس کا حصہ ہے. اچھا آخری چیز سے بتائیے کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ ممبر چکلالہ کینٹ بورڈ راولپنڈی بھی ہیں, اس وقت آپ نے کام کر رہے ہیں. خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اختیارات
وہ گراؤنڈ لیول تک پہنچائیں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے, کام کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے فنڈنگ, اختیارات اور فنڈنگ ممبرس تک پہنچ رہی ہیں اور ورکنگ ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, یا مزید کچھ آپ سمجھتے ہیں اس میں مزید بہتری ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا تو کیو لیگ کے زمانے میں ترقیاتی کام ہوئے تھے, اور یا پھر ہماری حکومت میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اور میں جو ہے اپنی وارڈ کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری وارڈ میں جو ہے وہ جتنے کام ان 3-3.5 سالہ دور میں ہوئے ہیں, اتنے کام آج سے 40 سال پہلے بھی نہیں ہوئے تھے. جس کی جیسا کہ مثال موجود ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں گے, باہر یہ ایک روڈ بنا ہے نیا, تلسا روڈ. یہ تلسا روڈ پہ جو ہے بہت بڑا روڈ ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ روڈ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. یہ روڈ بنایا گیا, ابھی ریسنٹلی بنا ہے. یہ روڈ تو کلیم کرتی ہے ہمارے دور میں زیادہ روڈ میپ پانی پیچھے ہے. میں تو اپنی وارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر میری وارڈ میں اتنے کام ہوئے ہیں تو پھر پورے جو ہے پنجاب میں اس سے زیادہ ہی کام ہوئے ہوں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کام ہوتے جا رہے ہیں, ابھی بھی جو ہے ہم لوگ کام کروا رہے ہیں. تو ترقیاتی کام تو بہت زیادہ ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور بڑے بڑے جو ہے منصوبے ہمارے دور حکومت میں ہو رہے ہیں, اور ابھی تو ہمارا تقریباً 1.5 سال رہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید جو ہے وہ کام ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ عوام کو جو ہے وہ ہم لوگ آپ اس وقت گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے آپ نے دوبارہ حلقوں میں جانا ہے, دوبارہ ووٹس لینے ہیں. آپ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مزید فنڈنگ یا اختیارات کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایوری تھنگ از آل رائٹ, سب ٹھیک ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو میں کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا. مجھے تو جو ہمارے لیڈر ہیں راجب شارت صاحب اور عامر کیانی صاحب, ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود بلاتے ہیں, پوچھتے ہیں پیار محبت کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے وہ کیا مسئلے مسائل ہیں, تو جو ہم بتاتے ہیں اور اس سے بڑھ کے وہ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو ہے کام وہ بڑے اچھے طریقے سے جاری ہیں. جی درست ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کے تشریف آوری کا. ناظرین, آج کے پروگرام کے وقت ختم ہوا اور بڑی ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اور بڑی چیز نئی سامنے آئی ہے. رانا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں جو میسج ڈیلیور کیا ہے کہ یہ ایک سرکس ہے, اور سرکس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, کچھ راؤنڈز ہوتے ہیں. اس راؤنڈز میں یہ لانگ مارچ بھی اس کا حصہ ہے. اب چونکہ وقت بدل چکا ہے, شاید پہلے اس طرح سے لانگ مارچ نہیں ہوتی تھی, اس طرح سے میڈیا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب اس کے مطابق راؤنڈز بھی چینج ہو رہے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ آتی ہیں. تو یہ اس کا حصہ ہے. اب اس راؤنڈز کے اندر جو بہتر کارکردگی دکھائے گا وہ ون کرے گا, وہ نیکسٹ سیٹ لے جائے گا. بڑے خوبصورت انداز سے تشریح کی ہے اس حوالے سے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جب بات کی تو ابھی تک تو جو سب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت کام ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب میں جب سے بلدیات کو اختیارات دیے گئے کافی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ ایسا کام ہے کہ جو نچلے لیول پہ کام ہو رہا ہے شاید اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہوتا. اگر بڑے پروجیکٹ ہوں تو وہ پوری پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں, لیکن یہ ایسے معاملات ہیں جو ڈائریکٹ لوگوں کے گھروں کے معاملات ہیں. اگر کسی کو راستہ نہیں مل رہا ہے, کسی کو بجلی پانی نہیں مل رہی ہے, تو وہ لوگوں کو اگر ایک موٹر میں بن گئی ہے, بڑے پروجیکٹ بن گئے, تو وہ بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ہونا چاہیے, وہ ملک کا انفراسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے, بٹ ایسا کام جس سے جو لوگ چھوٹے لوگ ہیں یا ایسے لوگ جن کی اپروچ نہیں ہے, جن کے ذاتی مسائل ہیں, ان کے مسائل حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ بلدیات کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو وہ جو سب سمجھتے ہیں کہ اس حد تک ہمیں سیٹسفائیڈ ہے, ہمارے حلقے کے لوگ بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ مزید ہمیں ایسی ہماری کوئی ڈیمانڈ ایکسپیکٹیشنز گورنمنٹ سے نہیں ہے. وی آر فلی سیٹسفائیڈ, آل از ویل. تو بہرحال ہوپ فار دی بیسٹ ہے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, آج کے پروگرام کا ختم ہو, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.